अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आपका मोस्ट अवेटेड सिलसिलेवार नावल जाने सितमगर की एपिसोड 19, जिसको आपके लिए तहरीर किया नन अदर देन फरवा खालिद ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं नई एपिसोड की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और मयारी वीडियोस सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो फिर चलते हैं जाने से तमगे की एपिसोड 19 की तरफ। आप ये बताएं एसपी हमदान के साथ करना क्या है। जुनैद को यहाँ ज़्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं लगा था। उन्हें कॉल करके उनके भाई और बहन को कत्ल करने की धमकी देनी है और फिर उनके छोटे भाई जैन पर कातिलाना हमला भी करवाना है। महरूसा अपने मखसूस खुरदरे लहजे में बोलती जुनैद के सर पर बम फोड़ गई थी। क्या आप एसपी हमदान के भाई को मरवाना चाहती हैं? जुनैद को गहरा शौक लगा था। उसे कभी अपने लीडर्स के दिमागों की समझ नहीं आ पाई थी, जो हमेशा कुछ अलग ही सोचते और करते थे। कत्ल करने और सिर्फ एक कातिलाना हमला करवाने में बहुत फ़र्क होता है। उसे कत्ल नहीं करना, सिर्फ एसपी हमदान को धमकाने के लिए एक छोटा सा हमला करवाना है, वो भी उनके घर के बाहर। और ये काम करोगे तुम। अब जल्दी से कॉल करो, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। महरूसा उसे सारी बात समझाती हाथ में पकड़े मोबाइल की जानिब इशारा कर गई थी। जुनैद उलझन भरे दिमाग के साथ उसके कहने पर कॉल मिला चुका था। हेलो एसपी साहब, ब्लैक स्टार बात कर रहा हूँ। हमारी गैंग लीडर को मरवाकर तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। अब तुम हमारे बदले के लिए तैयार रहना। बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे बहुत प्यारों की लाशें हमारी तरफ से तोहफे में मिलने वाली हैं। ब्लैक स्टार से उलझने वाले को इतनी आसानी से नहीं छोड़ते हम, नस्लें बर्बाद करके रख देते हैं, जैसे अब तुम्हारी होने वाली हैं। अपने भाई का जनाजा उठाने के लिए तैयार रहना। जुनैद अपने मखसूस खुरदरे लहजे में महरूसा का कहा लफ्ज़ ब लफ्ज़ फॉलो करता हमदान का जवाब सुनने से पहले ही कॉल काट चुका था। वेल डन। एसपी साहब न सिर्फ कॉल के ज़रिए हमारी लोकेशन ट्रैक करवा रहे होंगे, बल्कि बहुत जल्द यहाँ पहुँच भी सकते हैं। इस सिम को यहीं दफन करो और जल्दी से निकलो यहाँ से। महरूसा उसे जल्दी से हिदायत देती वहाँ से निकल आई थी। जुनैद भी उसकी बात पर अमल करते अपना काम पूरा करता अगले 5 मिनट के अंदर उस पार्क से निकल आया था। ये पार्क हमदान के उस घर से 5 मिनट की मुसाफत पर था, जहाँ उसके पेरेंट्स और बहन भाई रहते थे। हमदान की जान बसी थी अपने भाई में। उसके हवाले से धमकी देने वाले को सबक सिखाने हमदान उसी वक्त पुलिस स्टेशन से निकल आया था। महरूसा एसपी हमदान को बहुत अच्छी तरह से पहचान गई थी, इसलिए अब उससे चंद कदम आगे ही रहने लगी थी। उसके कहे के मुताबिक हमदान अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचा था, मगर कर कुछ नहीं पाया था, क्योंकि इतने बड़े पार्क में ऐसे इंसान को ढूंढना नामुमकिन सी बात थी, जहाँ हर वक्त हज़ारों की तादाद में लोग पाए जाते थे। अगर मेरे भाई को ज़रा सी खराश भी आई तो तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। हमदान पार्क से निकलता मुठ्ठियाँ भेजे बड़बड़ाया था। उसके बाबा ने उसके सामने एक ही शर्त रखी हुई थी कि वो उसकी दी हुई सिक्योरिटी इसी सूरत लेंगे जब वो उनके साथ उनके घर में रहेगा। मगर हमदान उन लोगों से बात तक नहीं करता था, साथ रहना तो बहुत दूर की बात थी। पहले तो उसे उनकी सिक्योरिटी ना लेने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था, मगर अब वो अपने घर वालों को ऐसे ख़तरे में नहीं रहने दे सकता था। उसने अपने मातहत को अपने घर के बाहर सख्त सिक्योरिटी का इंतज़ाम करने को कहा था। अभी वो हिदायत देता हटा ही था जब उसके कानों में फायरिंग की आवाज़ गूंजती उसके पैरों तले से ज़मीन खिसका गई थी, क्योंकि फायरिंग की आवाज़ उसी एरिया से सुनाई दी गई थी जहाँ उसका घर था। हमदान एक सेकंड की भी देर किए बिना गाड़ी में बैठता फ़ौरन उस जानिब निकल गया था। अगर परीसा उस ब्लैक बीस्ट के करीब गई भी थी तो उसे बाकी तमाम लड़कियों की तरह ब्लैक बीस्ट ने खुद से दूर क्यों नहीं झटका था। मगर जुनैद इस वक्त बिना कुछ बोले कुत्ते की रस्सी थाम कर वहाँ से निकल गया था। जुनैद के जाते ही शाहवेज परीसा के दोनों बाजों को सख्त गिरफ्त में जकड़ता खुद से दूर धकेल गया था। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि परीसा को उसकी उंगलियां अपनी जल्द में खुपती महसूस हुई थी। दूर रहो मुझसे, अगर दोबारा मेरे इतने करीब आने की कोशिश की तो गला दबा दूंगा। शाहवेज उसे कहर बरसाती निगाहों से देखते अपना मोबाइल उठाता वहाँ से जाने ही लगा था कि परीसा गुस्से से उसके करीब आई थी। उसकी निस्वानी इज़्ज़त नफ्स पर यह वार बहुत कारी साबित हुआ था।
ایکسکیوز می مسٹر وحشی، تم میں ایسے کون سے ذوخاب کے بڑھ لگے ہیں جو میں تمہارے قریب آنے کی کوشش کروں گی؟ تمہارے جیسے اس جنگلی کتے کی وجہ سے اچانک ہوا یہ سب۔ پریسا غصے میں مزید بھی بولنا چاہتی تھی، مگر شاویز کی لال آنکھیں دیکھ کر وہ بمشکل اپنی زبان کو دانتوں تلے دے پائی تھی۔ اپنی زبان کو لگام دو ورنہ۔ شاویز اپنی بات ادھوری چھوڑتا باہر نکل گیا تھا۔ اس لڑکی کے سامنے زیادہ دیر کھڑے رہنا اسے خطرے سے خالی نہیں لگا تھا، جو اس وقت اپنے بکھرے حلیے اور حسن سے لاپرواہ بلیک بیسٹ کے لیے آفت بنی ہوئی تھی۔ یہ بلیک بیسٹ مجھ سے گھبرا رہا ہے کیا؟ پریسا کو اپنی اتنی بدتمیزی کے جواب میں اس کا ایسے چلے جانا حیرت میں مبتلا کر گیا تھا۔ جس طرح وہ اس سے نظر چرا کر گیا تھا، پریسا کے لیے کوئی عام بات نہیں تھی، کیونکہ آج تک اس نے ان سیاہ آنکھوں سے صرف اسے خوفزدہ ہی کیا تھا، یوں کترایا نہیں تھا۔ اتنی آسانی سے تو میں بھی اپنا شکار نہیں چھوڑتی مسٹر بیسٹ۔ پریسا آنکھوں میں شرارت بھرے جلدی سے اس کے پیچھے لپکی تھی۔ بات سنو۔ وہ غصے میں لمبے لمبے ڈھک بھرتا بہت دور نکل گیا تھا۔ پریسا کو تقریباً بھاگ کر اس تک پہنچنا پڑا تھا۔ اس نے پھولے سانس کے ساتھ اسے پکارا تھا۔ شاویز کا دل چاہا تھا اس لڑکی کو اٹھا کر کہیں دور پھینکائے۔ وہ اس کی بات انسنی کرتا رکا نہیں تھا۔ وہ اسی تیزی سے چل رہا تھا۔ پریسا بھاگ کر اس کے سامنے آتے اس کا راستہ روک گئی تھی۔ شاویز نے خوخار نگاہوں سے اس سفید بلی کو اپنا راستہ کاٹتے دیکھا تھا، جو کب کیا بن جاتی تھی اسے خود بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ تم یہ سب کر کے مجھے خود سے سختی کرنے پر مجبور کر رہی ہو۔ شاویز مٹھیاں بھیجتے بمشکل خود پر ضبط کر پایا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ لڑکی اس کا غضبناک روپ برداشت نہیں کر پائے گی، اس لیے وہ اس کے سامنے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا یہ نرم رویہ رکھنے پر مجبور تھا۔ اگر پریسا کو پتہ چل جاتا کہ اس شخص کا ابھی نرم رویہ ہے تو اس نے غش کھا کر یہیں گر پڑنا تھا۔ دیکھو، تم نے بلا وجہ میں یہاں قید کر رکھا ہے، مگر پلیز میری ایک بات تو مان ہی سکتے ہو نا۔ آج میرا برتھ ڈے ہے، تم رات کو واپس آتے میرے لیے میرا فیوریٹ کیک لا سکتے ہو؟ بہت معمولی سی خواہش ہے، پلیز پوری کر دو۔ پریسا اس کے سامنے اپنی گول گول آنکھیں پٹ پٹاتی معصومیت کے اگلے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ چکی تھی۔ پہلی بار کسی نے بلیک بیسٹ سے ایسی کوئی فرمائش کی تھی۔ شاویز کو اس کی فضول بات سن کر مزید آگ لگی تھی۔ یہ لڑکی بلا وجہ اس کا ٹائم ویسٹ کر رہی تھی۔ جنید لے آئے گا۔ شاویز مٹھیاں بھیجتا اس کی جانب دیکھنے سے پوری طرح گریز برتتا وہاں سے جانے لگا تھا، جب پریسا ایک بار پھر اس کے سامنے آ گئی تھی۔ شاویز کے ایک دم رک جانے کی وجہ سے دونوں ٹکراتے ٹکراتے بچے تھے۔ میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ تم ہی لاؤ گے، اور وہ بھی گلبہار بیکر سے، گلشیر بھائی کے ہاتھوں کا بنا ہوا، اور ان سے یہ کیک ان کے سر پر کھڑے ہو کر بنوانا ہوتا ہے۔ پریسا کمر پر دونوں ہاتھ رکھتے بالکل لڑاکا عورتوں کی طرح بولی تھی۔ شاویز کا نظریں چرانا اسے بہت مزہ دے رہا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی یہ چیز آگے چل کر اس پر کتنی بھاری پڑنے والی تھی۔ شاویز کا غصہ اب حد پار کر چکا تھا۔ وہ آگے بڑھا تھا اور پریسا کے کمر پر رکھے دونوں ہاتھوں کو مروڑ کر لاک کرتا اسے اپنے بہت قریب کھینچ چکا تھا۔ تم اور تمہاری یہ فضول سی ڈیمانڈس میرے نزدیک ذرا سی اہمیت بھی نہیں رکھتے۔ تم جو کرنا چاہ رہی ہو اس میں سب سے زیادہ نقصان تمہارا ہی ہوگا، اس لیے اپنی یہ اوچھی حرکتیں بند کرو اور دوبارہ میرے سامنے مت آنا، ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم ہوگی۔ تمہارے پاس 2 دن کا وقت ہے۔ میں نے جو تمہیں آزاد کرنے کی شرط رکھی تھی اس پر حامی بھرتی ہو تو ٹھیک، ورنہ تمہاری لاش کو آفندی مینشن بھجوانا میرے لیے مشکل کام بالکل بھی نہیں ہے۔ شاویز کے وحشیانہ لمس سے پریسا کی کلائیاں بالکل لال ہو چکی تھیں۔ درد کے مارے اس کی آنکھوں سے کئی آنسو بہہ نکلے تھے۔ کل اس شخص کو اس قابل رحم حالت میں دیکھ کر پریسا کے دل میں جو نرمی پیدا ہوئی تھی وہ سب اب ختم ہو چکی تھی۔ اس کے دل میں بلیک بیسٹ کا خوف ایک بار پھر پوری طرح سے چھا گیا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ وہ ایک دم شاویز سکندر سے بلیک بیسٹ کے روپ میں آتے شخص کی جانب دیکھنے سے بھی گریزاں تھی۔ اقرا! شاویز اسے خود سے دور جھٹکتا زور سے دھاڑا تھا۔ پریسا اس کے دھتکارنے پر لڑکھڑا کر زمین پر جا گری تھی، جس کی وجہ سے اس کی کوہنی بری طرح چھل گئی تھی۔ جی سر! اقرا فوراً حاضر ہوتی۔ لے جاؤ اسے اور کار کوٹری میں باندھ دو، مجھے اب یہ یہاں آزاد پھرتی نظر نہ آئے۔ شاویز بنا نیچے گری پریسا پر ایک بھی نگاہ غلط ڈالے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اقرا نے بنا کچھ بولے اس بات میں سر ہلا دیا تھا، مگر اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ اچانک اتنا وحشی بنا کیوں تھا۔ پریسا کی صرف ایک کیک کی ڈیمانڈ پر تو وہ اتنے غصے میں نہیں آ سکتا تھا۔ آخر ریزن کیا تھا اتنا غصہ کرنے کا؟ وہ بلا وجہ کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا۔
صرف قصوروار کو ہی اس کی سزا سناتا تھا۔ تو پھر پریسا کس بات کی قصوروار تھی؟ کیا گناہ سرزد ہوا تھا اس سے؟ تم ٹھیک ہو؟ اقرا نے آگے بڑھ کر پریسا کو تھاما تھا، جو ابھی تک وہیں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اس کا پورا وجود شاہویز کے خوف سے کانپ رہا تھا۔ بہت برا ہے یہ شخص، شدید نفرت کرتی ہوں میں اس سے، کبھی معاف نہیں کروں گی اسے، وحشی غنڈہ موالی کہیں کا۔ پریسا ہاتھ سے اپنے آنسو پوچھتی روتے ہوئے شاہویز کو جن القابات سے نواز رہی تھی، وہ سنتے اقرا بمشکل اپنی مسکراہٹ پوشیدہ رکھ پائی تھی۔ اس کا ذرا بھی دل نہیں چاہا تھا اس پیاری سی لڑکی کو ایسے سخت سزا دینے کو، مگر اس وقت اسے صرف شاہویز کا آرڈر ہی فالو کرنا تھا۔ باقی لوگ دوستی کے ناطے مدد کرنا چاہتے ہیں، مگر میں دشمنی کے ناطے۔ بے شک اسے ادھار سمجھ کر آگے کسی موقع پر تم بھی اتار دینا۔ حازم اس کے سامنے خود کو اس کا ہمدرد ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے سودے بازی کرتا ہوا بولا، تم کیا مدد کر سکتے ہو میری؟ وہ لوگ چاہتے ہیں میں کیس واپس لے لوں، جو میں مر کر بھی نہیں کروں گی، لیکن ان کو پرابلم مجھ سے ہے، مارنا ہے تو مجھے ہی ماریں۔ میری ماما اور بہن کو انہوں نے خراج بھی پہنچائی، تو چھوڑوں گی نہیں میں انہیں۔ ہبا کو اس وقت کسی مضبوط ساتھ کی ضرورت تھی جو حازم کے روپ میں اسے ملا تھا۔ وہ اس وقت کوشش کے باوجود اس سے بے رخی نہیں برت پائی تھی۔ نہ جانے کیوں دل اس شخص پر یقین کرنے کا خواہاں تھا۔ شمشیر خان کو بہت اچھے سے جانتا ہوں میں، میری برادری کا آدمی ہے، جانتا کیسے نہیں ہوں گا میں؟ شریف وہ دنیا والوں کے لیے ہے، مگر ہم اس کی اصلی سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس نے تمہاری ماں اور بہن کو کہاں رکھا ہوا ہے، میں وہاں تک پہنچنے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ حازم کو اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو اپنے دل پر گرتے محسوس ہوئے تھے۔ تم کیوں کرنا چاہتے ہو میری مدد، وہ بھی اپنے سر دشمنی مول لے کر؟ ہبا کو یہ بات بہت عجیب لگی تھی۔ میں تمہاری مدد نہیں کر رہا، اپنی دشمنی نکال رہا ہوں اس شخص سے۔ بہت پرانا حساب رہتا ہے اس سے، جو اب پورا ہوگا۔ اگر تم اپنی بہن اور ماں کو بچانے کے لیے اس کیس سے پیچھے ہٹ گئیں تو میرا حساب بھی ادھورا رہ جائے گا، اس لیے میں یہ سب کر رہا ہوں۔ حازم نے جھوٹ کا سہارا لیتے اس کے سامنے اپنی اچھائی نہیں آنے دی تھی۔ ہبا کچھ پل کھوشی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ اپنے دشمن پر یوں یقین کرنا اس کے لیے مشکل تھا، مگر اس وقت اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ ہبا اس کی مدد لینے پر راضی ہو چکی تھی۔ حازم اس کی آنکھوں میں پر اسرار سی چمک دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ اس کی یہ بلی کیا سوچتی تھی اور اس کے حوالے سے کیا ارادے رکھتی تھی، حازم سے بہتر شاید اسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ حازم اسے 15 منٹ میں تیار ہو کر مطلوبہ جگہ پر پہنچنے کا کہتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ یا خدا، یہ فائرنگ کی آواز تو گھر کے باہر سے آ رہی ہے اور ابھی زین ہی باہر نکلا ہے۔ فرح کی بات پر ڈرائنگ میں بیٹھے تمام افراد کے دل دہل اٹھے تھے۔ سب فوراً باہر کی جانب بڑھے تھے۔ سب سے پہلے صدیقی صاحب ہی باہر پہنچے تھے۔ زین کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی تھی، مگر وہ بالکل محفوظ تھا اور کافی خوفزدہ بھی۔ تم ٹھیک ہو؟ سمیہ بیگم نے فوراً اسے سینے سے لگاتے اس کے صحیح سلامت ہونے کا یقین کیا تھا۔ لوگوں کو اکٹھا ہوتے دیکھ کر حملہ آور بھاگ گئے تھے۔ جب 5 منٹ بعد پولیس کی 3 گاڑیاں سائرن بجاتی ان کے پاس آن رکھی تھیں، جس میں سے بھاگ کر نکلتے حمدان کو دیکھ کر صدیقی ولا کا ہر فرد ساکت ہوا تھا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ حمدان آج اتنے عرصے بعد واپس اس چوکھٹ پر لوٹا تھا۔ زین، تم ٹھیک ہو؟ آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہمیشہ ان سب کے سامنے سرد پن اور بے حسی برتنے والا ایس پی حمدان صدیقی اپنے گھر والوں پر آئی ذرا سی آفت پر تڑپ اٹھا تھا۔ اس کا لال چہرہ اور آنکھیں بتا رہی تھیں کہ پارک سے گھر تک کا یہ 5 منٹ کا راستہ اس نے کس طرح طے کیا تھا۔ ہمیں کچھ نہیں ہوا، ہم بالکل ٹھیک ہیں اور اپنا خیال رکھنا بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ تم اپنی یہ سیکیورٹی لے کر جا سکتے ہو، ہمیں اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ صدیقی صاحب زین کو حمدان سے دور کرتے باقی سب کو اندر جانے کا اشارہ کرتے گیٹ کی جانب بڑھے تھے۔ بابا، آپ لوگوں کو اس سیکیورٹی کی ضرورت ہے۔ حمدان جیسا کڑو شخص اپنے باپ کے آگے نرم پڑتا پر مشکل یہ الفاظ ادا کر پایا تھا۔ ہمیں کسی کی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے ایس پی صاحب، ہمیں اپنے بیٹے کی ضرورت ہے، جو اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ رہنا بھی پسند نہیں کرتا۔ صدیقی صاحب اسے نروٹھے لہجے میں جواب دیتے اندر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ گیٹ بند کرتے اجالا نے نگاہیں اٹھا کر حمدان کی جانب دیکھا تھا، جس شخص کے لیے اپنے گھر کی دہلیز پار کرنا بھی بہت مشکل امر ثابت ہو رہا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر دروازہ بند کرنے کے بجائے
اد کھلا چھوڑ دیا تھا۔ جب اسی لمحے ہمدان کی نظر اس پر پڑتی، اسے زلزلوں کی نظر کر گئی تھی۔ ہمدان تیر کی تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوا تھا، جس دہلیز کو کبھی نہ پار کرنے کی قسم کھا رکھی تھی اس نے۔ اجالا کو دیکھ وہ سب ٹوٹ چکی تھی۔ تم یہاں میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ تم زندہ تو جل کر مر گئی تھی نا؟ ہمدان سب کے ساتھ اندر بڑھتی اجالا کی کلائی دبوچ کر اسے وہیں روکتا۔ اجالا سمیت وہاں موجود تمام افراد کو ساکت کر گیا تھا۔ کسی کو امید نہیں تھی ہمدان اندر آئے گا، مگر اندر آ کر اس نے جو الفاظ ادا کیے تھے، اس نے انہیں خوش ہونے کے ساتھ ساتھ مزید شاک کر دیا تھا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، لیکن کہانی میں یہ جو نیا ٹویسٹ آیا ہے اس کے بارے میں آپ یقیناً بہت ایکسائٹیڈ ہوں گے، لیکن جناب اس کے لیے تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا نئی ایپیسوڈ کا۔ تو پھر بہت جلد ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے نئی ایپیسوڈ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ السلام